अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वो बूढ़ा किसी छिपकली की तरह दरख्त पर कुल्हाड़ा लेकर चढ़ने लगा और साथ साथ दरख्त पर कुल्हाड़ा मारता जाता। अकरम को लगा अगर वो इसी तरह दरख्त पर बैठा रहा तो बूढ़ा जल्द ही इस तक पहुंच जाएगा। लेकिन दरख्त पर छलांग लगाना कुत्ता भी नीचे ही खड़ा था, जो इसकी तरफ देखकर भौंक रहा था। ऊपर भी मौत के साए मंडला रहे थे, नीचे भी जान का ख़तरा था। वो तने पर ही पीछे पीछे हटने लगा। बूढ़ा जल्द ही इस तने पर पहुंच गया जहां अकरम मौजूद था। बूढ़ा हाथ उठाकर कुल्हाड़े से इस पर वार करना चाह रहा था, मगर अकरम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने की वजह से अभी तक वो इसके किसी भी ज़र्ब से बचा हुआ था। मुझसे भागकर कहाँ जाएगा, वो एकदम दांत पीस कर गुर्राया और फिर इस तने पर खड़ा होकर इसकी तरफ बढ़ने लगा और इसके करीब पहुंच गया। इसने अकरम को मारने के लिए कुल्हाड़ा फ़िज़ा में बुलंद किया। मरने के लिए तैयार हो जा, बूढ़े ने ज़ोर से कहा लगाया। अकरम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो तो बेहोश होने की कैफियत में था, लेकिन अचानक इसको ऐसा लगा जैसे किसी ने इसको झंझोड़ कर होश में लाना चाहा हो। बूढ़ा वार करने के लिए तैयार ही था कि अकरम ने एक भरपूर लात बूढ़े के पेट पर मारी। ज़रब इतनी शदीद थी कि वो अपने कुल्हाड़े समेत नीचे ज़मीन पर धड़ाम से जा गिरा। बूढ़े ने नीचे गिरकर कोई हरकत ना की। गिरते ही इसका जिस्म साख्त हो गया। बूढ़े के गिरने की आवाज़ से नीचे खड़ा कुत्ता डर के वहाँ से भाग गया। अकरम के लिए इससे अच्छा और कोई मौका ना था यहाँ से भागने का। वो जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया। बूढ़ा वैसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अकरम को लगा जैसे ये मर गया। फिर इतनी जल्दी बुलंदी से गिरकर बचना मुमकिन भी ना था। थोड़ी देर तक वो बूढ़े के इस खौफनाक वजूद को खड़ा देखता रहा। फिर इसके मुंह पर थूक के आगे बढ़ा ही था कि नीचे पड़े बूढ़े ने हाथ बढ़ाकर इसकी टांग को ज़ोर से पकड़ लिया। अकरम ने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़े की आंख खुली हुई थी और वो होश में था। अकरम बेख्तियार बोला, तू मरा नहीं अभी तक, ज़िंदा है। तो तू क्या समझा था कि मैं मर गया? ये तेरी भूल थी। बूढ़े ने अकरम को टांगों से पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अकरम ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़े की पकड़ फौलादी थी। छोड़ मुझे। अकरम अपनी दूसरी टांग बूढ़े को ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। ऐसे अंदाज से ज़ोर ज़ोर से मार खाने पर बूढ़े की पकड़ कमज़ोर होती गई, फिर छूट गई। टांग जैसे ही छूटी, अकरम ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बूढ़े के चुंगल में दोबारा फंस जाए। इसको ऐसे भागता देखकर बूढ़े ने ज़ोर से चीख मारी और पास पड़े कुल्हाड़े को लेकर इसके पीछे भागा। यूं हाथों से शिकार निकलते देखकर बूढ़ा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अचानक न जाने वो सियाह कुत्ता कहाँ से आया और बूढ़े के साथ मिलकर अकरम के पीछे तेज़ी से भागने लग गया। ठहर जा, कहाँ तक भागेगा तू? मेरे हाथ से नहीं बच सकता। बूढ़ा ज़ोर से चिल्लाने लगा। अकरम को महसूस हुआ कि वो अब मज़ीद नहीं भाग सकता। रात के न जाने कौन से पहर से वो भाग भाग कर थक गया था। इसकी टांगें दर्द और तकलीफ़ से कांपने लगी थीं। भागते भागते अकरम ने देखा कि सामने एक नदी है जो पूरी रवानी से बह रही थी। इसने सोचा कि अगर वो नदी तक पहुंच जाए तो इस बूढ़े के हाथों से बच सकता है। बूढ़ा और कुत्ता बदस्तूर इसके पीछे भाग रहे थे। अकरम ने चंद मिनट खड़े होकर हिम्मत इकट्ठी की और नदी की तरफ दौड़ लगा दी। वो जल्दी ही नदी तक पहुंच गया और वो बूढ़ा भी इसके करीब आ पहुंचा। अकरम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और नदी में छलांग लगा दी। बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा और वो सियाह कुत्ता भौंकता रहा। नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जा पहुंचा।
تھکن زخموں سے چور جسم نے اس کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ بیٹھ سکے۔ کنارے پر پہنچتے ہی وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا کہ اچانک تانگا چلنے کی آواز اس کو واپس ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ پہلے تو وہ یہی سمجھ نہ سکا کہ آخر ہے کیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جلدی اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی تانگے میں موجود ہے۔ تانگے کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں جھرجھری سی آ گئی، کہیں یہ اس بوڑھے کا تانگا تو نہیں۔ تانگا پوری رفتار سے بھاگا جا رہا تھا۔ اکرم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سارا جسم رسی میں جکڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں تک مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے یوں آگے چلنے پر آگے بیٹھے تانگا چلاتے ہوئے کوچوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی خبیث بوڑھا تھا۔ اکرم تو پہلے ہی سوچ رہا تھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ تو ندی کے کنارے تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ وہ تو اس تانگے چلانے والے کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف پش کر کے تانگا چلا رہا تھا کہ اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو اکرم کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ اکرم نے اس رد عمل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اس بوڑھے کے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو نے مجھے بہت ستایا ہے۔ مجھے بوڑھے نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کر کے اکرم کو گلے سے پکڑ لیا۔ اس کے لمبے ناخن اکرم کی گردن میں چبھنے لگے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ اکرم کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی وہ منظر تازہ ہی تھا جب اس بوڑھے نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ پولیس والے کی طرح اس کو بھی یقین تھا کہ وہ بھی اسی کی طرح مرے گا، بوڑھا اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس کے اس طرح خوف سے چلانے پر بوڑھے نے زور سے کہا مارنا چھوڑ دیا۔ چھوڑ دو، ہاتھوں میں آیا ہوا شکار چھوڑ دو، تیرے ساتھ تو میں وہ حشر کروں گا کہ تیری روح بھی کانپ اٹھے گی، تڑپا تڑپا کر تیرا گوشت نوچوں گا۔ بوڑھا غصے میں بولا اور تانگے کو اور تیز کر دیا۔ اکرم کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، گانٹھ سخت تھی، لیکن اس کے ذہن میں ایک دن خیال آیا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ کے قریب لا کر رسی کو منہ میں لے کر کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کام بڑا مشکل تھا۔ اب اس کے دانتوں میں درد ہونے لگا تھا، مگر وہ درد کو سہن کر کے مسلسل گانٹھ کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ جلد ہی اس کی کوشش رنگ لے آئی اور گانٹھ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھوں پیروں اور جسم کو رسی سے آزاد کیا۔ تانگا اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ بوڑھا اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا شکار بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اچانک ہی اس کی اس حرکت نے بوڑھے کو چوکنا کر دیا۔ بوڑھے نے پیچھے کی طرف دیکھا اور اس کو یوں آزاد دیکھ کر بوڑھا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کمبخت، تو نے خود کو رسیوں سے آزاد کر لیا، مگر مجھ سے نہیں جان چھڑا سکتا، چاہے جتنی کوشش کر لے۔ بوڑھے نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تاکہ وہ تانگے سے چھلانگ نہ مار سکے۔ بوڑھے کے ہاتھ میں اس کا گریبان تھا۔ بوڑھے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اکرم کو کھینچ تان کر آگے والی سیٹ پر لے آیا۔ اکرم کا آدھا دھڑ اگلی سیٹ پر اور آدھا پچھلی سیٹ پر تھا۔ بوڑھے نے اپنے بڑے دانتوں سے اس کی گردن پر زور سے کاٹنا چاہا۔ قریب آتے ہوئے بوڑھے کے منہ سے اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ اکرم کو الٹی آنے لگی۔ اکرم نے ایک زوردار گھونسا بوڑھے کے منہ پر دے مارا۔ بوڑھے کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور اکرم کی گردن اس سے چھوٹ گئی۔ اچانک بوڑھے کی گردن چھوڑنے پر اکرم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور پیچھے جاتے ہوئے تانگے سے نیچے جا گرا۔ بوڑھے نے ایک دم تانگا روکا۔ تانگے سے چھلانگ لگا کر بوڑھے نے اکرم کو جا لیا۔ بوڑھے نے اپنے پیچھے سے ایک تیز دھار چاقو نکالا اور اس سے اکرم پر حملہ کرنے لگ گیا۔ بوڑھا اس کو مارنے کے در پہ تھا۔ اب اکرم ابھی بھی اس سے بچ رہا تھا۔ بوڑھے نے اکرم کو لات مار کے نیچے گرا دیا۔ اکرم ابھی شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے بوڑھے کو کہا، بس اب بہت بھاگ لیا، اب تیرا کھیل ختم، خبیث۔ اکرم اٹھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اکرم نے ہوا میں ہی اڑتے ہوئے بوڑھے کو اتنی زور سے لات ماری
کہ بوڑھا جھٹکا کھاتا ہوا پیچھے تانگے میں جا لگا۔ پھر اکرم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے ہاتھوں ٹانگوں سے بوڑھے پر برسات کر دی۔ اکرم نے مار مار کر بوڑھے کو ادموا کر دیا، مگر اتنی مار کھانے کے باوجود بوڑھا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اکرم اس کو مارتے مارتے تھک گیا تھا۔ اچانک اکرم کے کانوں میں آواز آئی جو اسی بزرگ کی تھی، یہ حیوان ایسے نہیں مرے گا۔ اکرم آواز کو پہچان کر بولا، پھر کیسے مرے گا؟ میں تو اس کو مار مار کے تھک گیا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے، تم اسی کے خنجر سے اس کے دل پر وار کرو، یہ ختم ہو جائے گا۔ اکرم تیزی سے اس کا خنجر اٹھایا، اس بوڑھے پر چڑھ گیا جو ابھی نیچے گرا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، مگر اکرم نے تاک کر خنجر کا وار عین اس کے دل پر کر دیا۔ بوڑھے کے منہ سے ایسی دل خراش چیخ نکلی کہ جیسا آسمان پھٹ جائے گا۔ بوڑھا کسی ذبح کی بکری کی طرح تڑپنے لگا اور جلد ہی اس کا جسم ساخت ہو کر غائب ہو گیا۔ سڑک پر اب صرف خنجر ہی پڑا تھا۔ اکرم نے بھی خنجر اٹھایا تھا کہ فضا میں پروں کے پھڑپڑانے کی آواز آنے لگی۔ اکرم نے اوپر کی طرف دیکھا، وہی کالی سیاہ چمگادڑ تھی۔ اکرم تیزی سے تانگے پر چڑھ گیا اور تانگے کو تیزی سے بھگانے لگا۔ وہ بڑی چمگادڑ تیزی سے آئی اور اکرم کی کمر پر چمٹ گئی۔ اس کے نوکیلے دانت اکرم کے گوشت میں پپوست ہو گئے۔ اکرم کو شدید درد کا احساس ہوا۔ اس نے چمگادڑ کو پروں سے اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی کھال ادھڑ گئی۔ اس کے نوکیلے دانت اکرم کے گوشت میں ہی تھے۔ چمگادڑ جیسے ہی اکرم کے ہاتھ میں آئی، اس نے زور سے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ وہ سڑک پر کچھ دیر تڑپی اور پھر اڑ کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اکرم کبھی پیچھے دیکھتا، کبھی دائیں بائیں دیکھنے لگتا۔ وہ کسی بھی سمت سے وار کر سکتی تھی۔ چمگادڑ کو مارنے کے لیے تمہیں اس کے 2 حصے کرنے ہوں گے۔ بزرگ کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے تانگے کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اکرم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی سیاہ کتا طوفان کی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ اچانک چمگادڑ نے سامنے سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کے منہ پر جھپٹ پڑی۔ سیٹ پر پڑا خنجر اٹھا کر اکرم نے زور سے چمگادڑ پر دے مارا۔ چمگادڑ کے منہ سے تیز دردناک چیخ نکلی۔ تیز دھار خنجر نے چمگادڑ کو درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ تڑپتی ہوئی نیچے جا گری اور تانگے کے پہیوں کے نیچے کچلی گئی اور اچانک دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ چمگادڑ تو مر گئی، لیکن وہ کالا کتا اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگا آ رہا تھا۔ تانگے کی رفتار تیز کرتے ہوئے وہ اتنا آگے نکل گیا کہ وہ خطرناک علاقہ ہی ختم ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، کتے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اتنی دیر بعد اس نے سکھ کا سانس لیا۔ سڑک ختم ہوئی تو سامنے وہی اسٹیشن تھا جہاں اس کا پہلی دفعہ حیوانوں سے پالا پڑا تھا۔ ارے یہ تو وہی اسٹیشن ہے، وہ بے اختیار چونک گیا۔ اس نے تانگے کو ایک جگہ کھڑا کیا اور خود نیچے اتر آیا۔ رات کا تقریباً آخری پہر تھا۔ اسٹیشن پر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکرم کا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ وہ مشکل سے لنگڑاتے ہوئے اسٹیشن کے وسط تک پہنچ گیا۔ اسٹیشن پورا خالی تھا، بس اسٹیشن ماسٹر تھا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، مگر اکرم کو زخمی دیکھ کر وہ رک گیا۔ یہ کون ہے جو زخمی حالت میں یہاں موجود ہے؟ اکرم جو نڈھال ہو کر گرنے کے قریب تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کو تھام لیا اور ایک بینچ پر جا بٹھایا۔ نوجوان کون ہو تم؟ اس حالت میں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ اس کے زخموں سے بھرے جسم کو دیکھتے ہوئے بولا، جس سے خون رس رہا تھا۔ تمہاری حالت تو بہت خراب ہے، تمہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اکرم کرا کر بولا۔ کیا تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ تم بول رہے ہو کہ میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری حالت یہ کس نے کی ہے؟ اگر آپ کو بتا دوں تو آپ میری مدد کریں گے؟ اکرم بولا، ارے کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اچھا۔ اکرم چند لمحے ٹھہر سا گیا، پھر اس نے اپنے ساتھ بیتی ہوئی ساری کہانی سنا دی کہ وہ کس طرح حیوانوں کے چنگل سے نکل آیا۔
اسٹیشن ماسٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اکرم نے اس کی حالت دیکھ کر بولا، میرے خیال سے آپ کو کوئی شک ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ روز اخباروں میں کھائی ہوئی لاشوں کا پڑھ کر کسی کو یقین کرنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ اسٹیشن پر بھی کافی لاشیں ملی تھیں۔ میرے خیال میں پولیس کو خبر کر دینی چاہیے۔ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔